नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जब से इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी हुई है, तब से कुछ हलकों में समझा जाने लगा है कि अब हिजबुल्लाह कमज़ोर हो चुका है। लेबनान की सरकार पर अमेरिका, इजराइल और तमाम वेस्टर्न मुल्कों का दबाव है कि किसी तरह से हिजबुल्लाह के हथियार छीन लिए जाएं। हिजबुल्लाह के बारे में जितने भी सवाल उठ रहे हैं, उन सब का जवाब जानने के लिए हाल ही में लेबनान के अल मयादीन टेलीविज़न चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और सीनियर जर्नलिस्ट गस्सान बिन जद्दो ने अपने चैनल के 13 साल मुकम्मल होने के मौके पर हिजबुल्लाह के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम से ख़ास बातचीत की है। ये इंटरव्यू सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि इस्लामी मकासद, रेजिस्टेंस और इलाकाई सियासत का गहराई से जायज़ा है। शेख नईम कासिम, जो न सिर्फ इस्लामिक रेजिस्टेंस की एक मजबूत आवाज़ हैं, बल्कि फ़िलिस्तीन से लेकर यमन, ईरान से लेकर सीरिया तक इस पूरे इलाके के जज्बात की नुमाइंदगी करते हैं। ये इंटरव्यू लंबा होने की वजह से 2 किस्तों में पेश किया जाएगा। आज हम इस इंटरव्यू का पहला हिस्सा पेश कर रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह की हिकमत अमली, गाज़ा के हालात और अमेरिका और इजराइल की नाकाम साजिशों पर शेख नईम कासिम ने रोशनी डाली है। आपसे गुजारिश है, इसे गौर से देखें, समझें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें शेख नईम कासिम का अल मयादीन टीवी चैनल के साथ खास इंटरव्यू का पहला हिस्सा। मोहतरम नाज़रीन, आप पर अल्लाह की सलामती हो। सैयद उम्मत शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की जुदाई पर हमारा गम जिंदगी भर हमें नहीं छोड़ेगा। वो हम में से अक्सरियत के लिए अहमियत रखते हैं, जैसा कि हम समझते हैं, जिनमें पेश पेश हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हैं। लेकिन यही गम एक मुहर्रिक, एक तरग़ीब और एक तहरीक है, मेहनत की तरफ पहल करने और उसकी बागडोर वापस लेने की तरफ, साबित कदमी के साथ हकीकत पसंदी की तरफ और जहानत के साथ हिकमत की तरफ। और ये सब सिफ़ात बेकसरत उन लोगों में पाई जाती हैं जो इस काम के अहल हैं, कम अज़ कम जैसा कि इन महीनों ने दिखाया, जो शहीद उम्मत के फिराक के बाद गुजरे हैं। जिम्मेदारी अजीम, दुश्वार और पेचीदा है। क्या ही मुश्किल मिशन है और कितना भारी फर्ज, चैलेंजेस, अंदरूनी चैलेंजेस, बैरूनी चैलेंजेस, बल्कि खुद नफ्सियाती सतह पर भी गहरे हैं। और इन सब के अंदर इतनी टूट फूट पाई जाती है कि कोई नहीं चाहता कि ये बहामी तसादुम बन जाए, सिवाय उनके जो दूसरों के खात्मे और नफ़ी के रास्ते से लज़्ज़त लेते हैं, और जो उन लोगों से जंग की तरफ धकेलते हैं जो उनके जैसे नहीं। और वो लोग बहुत कम है, चाहे उनकी आवाज़ बुलंद हो, उनका रसूख मजबूत हो। इस बार सहाफ़ती गुफ्तगू मुश्किल है, और ये बात फितरी, काबिल फ़हम और काबिल बर्दाश्त है। इसमें नफ्सियाती तकलीफ बहुत है और इजहार व तज़यीक़ की नातवानी उससे भी ज़्यादा। मगर हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, साहिब समाहत, जिन पर क़यादत अमानतदार की उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनकी ज़ाती सच्चाई पर एतमाद है, उनकी शफ़ाफ़ वज़ाहत करने की काबिलियत पर और खुले अंदाज में बात रखने और दयानतदारी से हर ज़ख्म पर उंगली रखने की सलाहियत पर। ये सब कुछ उन अवाम के सामने जिन्हें सच जानने, अपने मुस्तक़बिल पर खड़े होने का हक़ और तकाज़ा है। शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो ऐसी मुज़ाहमत का तसव्वुर करते थे जो अपने सैयद हसन नसरुल्लाह के बगैर हो, और ऐसी जमात जो अपने हसन नसरुल्लाह से खाली हो। जो सबसे बेहतर था, हमारा बेहतरीन, शायद हम में से कोई भी, और हम अल्लाह की सुन्नतों और उसकी मशीयत और उसकी तरफ से खैर के हामिल शख्स के लिए जो कुछ वो तय करता है उससे गाफिल है। और शायद हम ये नहीं सोचते थे कि हम अपनी बाकी ज़िंदगी सैयद हसन के बगैर गुजारेंगे। लेकिन इसी वक्त में जो लोग यहाँ मुज़ाहिमत और उसकी जमात के करीब हैं, उनके लिए यह हैरान कुन नहीं था कि सैयद हसन नसरुल्लाह, जो अमानतदार अकबर थे, और उनके बाद के अमीन सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन, उनके नाइब और जानशीन, और फिर एक और जानशीन और अमीन आम शेख नईम कासिम है। एक सहाफ़ती इंटरव्यू का इब्तिदाइया इजाज़त नहीं देता कि हम तफसील से बात करें या ज़ाती मुस्बत गुफ्तगू करें। ऐसी गुफ्तगू जो मुमकिन है तारीफ से करीब हो
اگر وہ حقیقت پر مبنی ہو، شاید اس شخص کی کامیابی جس نے فوجی مارکا اس انداز سے چلایا کہ دوست اور حلیف بھی حیرت زدہ ہو گئے، دشمنوں اور مخالفین کا تو ذکر ہی کیا کریں، یا اس تنظیم کی اثر نو تعمیر جسے کاری ضرب لگی تھی اور ہم مبالغہ نہیں کر رہے، یا ایک تاریخی جنازے کا نظم و نسق اور انسانی ہجوم کی کثرت کے خطرات سے گھرا ہوا تھا۔ یہ سب صرف چند سادہ مثالیں ہیں ان باتوں کو جو گزر گئیں۔ آج یہ مقام سوال کا ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ایک ایسے شخص سے درکار ہے جو اہل امانت ہو اور ذمہ دار فیصلے کا حامی ہو، جس کی تنظیمی و انتظامی صلاحیت مشہور ہو، جو مضبوط لچک اور وطنی حکمت رکھتا ہو اور جو قضیہ عامہ سے وابستہ ہو۔ ایک ایسا شخص جو اپنے اعتماد سے ایک ایسے ماحول کو اطمینان دیتا ہو، جو صرف قیمتی چیزیں قربان نہیں کرتا بلکہ اپنی وفاداری، بہادری اور بلند وطنی جذبے میں بھی نادر ہو۔ شاید سوائے غزہ کے ماحول کے جو واقعی ایک نادر اور کائناتی استثناء ہے، آج کا دن ایک خاص گفتگو کے لیے ہے۔ محترم الشیخ نعیم قاسم جو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل ہے، ان کے ساتھ ایک ایسا انٹرویو ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں کہ جامع ہو، اگرچہ یہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ گفتگو ایک ایسے بیانیے کا پیش خیمہ بنے کہ جس کے لیے ہماری نسلیں منتظر ہیں، نہ کہ صرف ہم میں سے بعض۔ ایک خاص مکالمہ ہے جو اس وقت کے حالات پر زیادہ توجہ دیتا ہے جب تک کہ دھن چھٹ نہ جائے، تاکہ ہم کسی آئندہ وقت میں انشاءاللہ حزب اللہ کی مکمل کہانی پر بات کر سکیں، اس کے بڑے اور چھوٹے مراحل پر اور اس کی عظیم لیکن غیر بیان شدہ کامیابیوں پر، ایسی کامیابیاں جو اگرچہ ابھی تک روایت نہیں کی گئیں لیکن جیسا کہ ہم سنتے اور سمجھتے ہیں وہ یقینی طور پر اطمینان بخش ہے۔ میرے محترم جناب شیخ نعیم قاسم، مخلصانہ احترام و تقدیر کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ شدید دباؤ میں ہیں۔ شاید یہ ایک نیک انتخاب ہے کہ ہم آپ سے المیادین ٹی وی چینل کی 13ویں سالگرہ کے موقع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنی سادگی کے ساتھ، محدود وسائل اور امکانات کے ساتھ جن کی ہم آرزو رکھتے ہیں کہ وہ کہیں زیادہ ہوں، میں سچائی سے عرض کرتا ہوں ہماری جانب سے جو کچھ بھی پیش کیا گیا ہے اس میں بہت کچھ ایسا ہے جس کا بڑی عمر والوں کو انتظار رہتا ہے اور ہم پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ بعض پہلوؤں میں کوتاہی اور کمی رہی ہے جس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں چینل المیادین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر آپ کو اور تمام کارکنان کو، کیونکہ المیادین چینل نے ہمارے خطے میں ایک بہت بڑی کمی کو پور کیا ہے، اور ایک ہی وقت میں یہ مقاومت کے منصوبے، عزت کے منصوبے، وحدت کے منصوبے اور ایک متحدہ امت کے منصوبے کا سب سے نمایاں ترجمان بن کر ابھرا ہے۔ آج استقبال موجود ہے اور وہ امت اسلامی کی صلاحیتوں کو مفلوج کرنے، صہیونی ریاست کی پشت پناہی کرنے اور خطے میں ابہام اور تسلط کی شکلیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایک وسیع، خطرناک اور باصلاحیت میڈیا کا وجود ضروری ہے۔ اگر المیادین چینل یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک مؤثر روشنی کا سورج بنے، تو یہ اتنا مؤثر ہے کہ اسرائیل یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ صرف حقیقت کی تصویر دکھائیں، صرف یہی اور کچھ نہیں۔ اور اسی وجہ سے المیادین کو مقبوضہ فلسطین میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو آپ کے اثر اور آپ کی روش پر مہر تصدیق ہے۔ آپ کو مبارک ہو، تمام کارکنان کو مبارک ہو، اور سچ کہوں تو میں ناظرین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ایسے ذریعے سے سننے اور دیکھنے میں کامیاب ہوئے جو انہیں سچائی واضح کرتا ہے تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں اور غلط سمت سے بات نہ لیں۔ جناب شیخ نعیم قاسم، اس خوبصورت اور حوصلہ افزا تمہید پر آپ کا شکریہ جس نے ہمیں بے شک متاثر کیا ہے۔ جناب شیخ، ایک اہم سوال ہے۔ آپ کی کامیابیاں کئی دہائیوں پر محیط اور عظیم ہیں، اور آپ کے اہم مراحل بھی سب کو معلوم ہیں۔ 1982 میں لبنان میں مزاحمت کے آغاز سے لے کر اب تک حزب اللہ کی مزاحمتی بقا کے عناصر اور اس کے بڑے سنگ میل سب پر روشن ہے۔ 2000 میں لبنان کی آزادی، 2006 کی جولائی کی جنگ جارود کو آپ لوگ تیسری آزادی کہتے ہیں،
اور دیگر اہم واقعات۔ مگر اس پورے سفر کے دوران جب آپ قیادت میں تھے، آپ نے غزہ کی حمایت کی جنگ کو کیسے دیکھا؟ ہمارے نزدیک مارکہ اسناد غزہ کی حمایت کی جنگ طبعی نتیجہ تھا طوفان الاقصی کا۔ 7 اکتوبر کو یوم طوفان الاقصی کے دن ہمیں علم ہوا، جیسا کہ دنیا کو معلوم ہوا، کہ واقعی ایک طوفان آیا ہے، یعنی حماس کی اندرونی قیادت نے یہ عظیم، مؤثر اور انقلابی اقدام کیا جس نے پورے خطے کی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا، لیکن ہمیں پیشگی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ طوفان الاقصی کے آغاز کے آدھے گھنٹے بعد ایک پیغام سیکریٹری جنرل حزب اللہ سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو موصول ہوا کہ فلسطین میں غزہ سے طوفان الاقصی کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کیا کر سکتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ حزب اللہ یہ مارکہ مکمل طور پر کھولے، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی مارکہ ہوگا جو غیر معمولی نتائج دے سکتا ہے۔ ابتدائی نظر میں لازمی تھا کہ ہم آپس میں مشورہ کریں تاکہ فیصلے پر گفتگو ہو، لہذا یہ ممکن نہیں تھا کہ 15 یا 30 منٹ میں فیصلہ دے دیا جائے۔ سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے پہلی سوچ یہ تھی کہ اگلے دن مزار شبا پر گولہ باری کا حکم دیا جائے، اس بنیاد پر کہ یہ لبنانی مقبوضہ سرزمین ہے۔ یقیناً اسرائیل اس پر رد عمل دے گا اور ہم اسرائیلی رد عمل کے جواب میں زیادہ وسیع انداز میں کارروائی کریں گے، تاکہ اس دوران ہم یہ بحث بھی کریں کہ ہماری حد کیا ہوگی اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شورا کا اجلاس ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس جنگ میں اپنی حدود میں داخل ہوں، لیکن مکمل جنگ میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مکمل جنگ کے نتائج متوقع ہوتے ہیں اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے مکمل تیاری ہو، اور یہ تیاری اس وقت موجود نہیں تھی۔ لہذا ضروری تھا کہ ہم محدود دائرے میں ایک معاون مارکہ کا آغاز کریں اور ہفتہ یا 2 ہفتے کی پیش رفت کو بغور دیکھیں، تاکہ اس بنیاد پر ہم اپنا فیصلہ زیادہ وضاحت کے ساتھ کر سکیں۔ جب 2 یا 3 ہفتے محدود کارروائی پر گزر گئے تو ہماری شورا کی قیادت میں شہید قائد سید حسن نصر اللہ کی سرپرستی میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ ہمیں مکمل جنگ نہیں بلکہ محدود جنگ ہی لڑنی چاہیے۔ اس فیصلے کی وجہ یہ تھی کہ محدود جنگ کے ہی ذریعے وہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں جن کے لیے مکمل جنگ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر ہم مکمل جنگ میں داخل ہوتے تو اس کے نتیجے میں تباہی، بربادی، امریکی مداخلت اور معاملات کا بہت بڑا بن جانا متوقع تھا، اور اس کے باوجود ممکن ہے کہ ہم اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہ کر پاتے، جبکہ محدود اور مؤثر کارروائی کے ذریعے اگر ہم اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں تو یہی زیادہ حکیمانہ اور مؤثر راستہ ہے۔ تو وہ اہداف کیا تھے؟ یہ سوال قیادت نے اپنے اندر خود طے کرنے کے لیے اٹھایا تھا، جس کو میں آگے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اسرائیلی دشمن کی بڑی فوجی طاقت کو شمالی محاذ کی طرف کھینچنا، دوسرا آبادی کو بے دخل کرنا تاکہ شمالی فلسطین میں سماجی، اقتصادی اور سیکیورٹی بحران پیدا ہو، اور تیسرا لڑنے والے اسرائیلی فوجیوں میں زیادہ سے زیادہ ہلاکتوں کو بڑھانا، اس بنیاد پر کہ یہ بھی شکست کی طرف اقدامات کو تیز کرتا ہے۔ یہ سب کچھ غزہ اور غزہ کے اطراف میں موجود صہیونی طاقتوں کی صلاحیتوں کو کمزور کرتا ہے اور غزہ کے اہل وطن کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک واضح پیغام بھی دیتا ہے اسرائیلیوں کو کہ وہ 2 محاذوں پر مقابلہ کریں گے، لہٰذا ان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ کسی حل کی طرف پلٹ جائیں اور معاملے کو بند کریں۔ لہٰذا اس طرح محدود کارروائی نے اپنے اہداف حاصل کر لیے، غزہ پر سے دباؤ کم کرنا اور اسرائیل کو غزہ پر جنگ بندی کی طرف مجبور کرنا۔ جناب شیخ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے آدھے گھنٹے بعد رابطہ کیا گیا، تو کیا لبنان سے رابطہ ہوا تھا یا غزہ سے؟ اور دوسرا، جب آپ سے واضح طور پر یہ درخواست کی گئی کہ حزب اللہ اس مارکے میں مکمل طور پر شامل ہو جائے، تو یہ کیسے ہوا جبکہ کوئی پیشگی، ہم آہنگی، کوارڈینیشن بھی موجود نہیں تھا؟ مارکے کے آغاز پر کوئی پیشگی، ہم آہنگی نہیں تھی اور ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لہذا جب ہمیں علم ہی نہیں تھا تو ہم مکمل جنگ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا۔ اور اسی طرح ہم نے جب 3 ہفتوں تک صورتحال کا تجزیہ کیا، تب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ محدود
سپورٹیو ایکشن، یہی ہمارے لیے مطلوب اہداف حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ سے رابطہ لبنان سے ہوا تھا یا غزہ سے؟ نہیں، ہمیں ایک پیغام لبنان میں کسی کے ذریعے موصول ہوا جو کہ غزہ سے منتقل کیا گیا تھا، یعنی پیغام براہ راست محمد الضعیف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تھا، اور مجھے یاد نہیں کہ آیا یحییٰ سنوار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی کوئی پیغام آیا تھا یا نہیں، کیونکہ اس معاملے کو براہ راست شہید امت سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مانیٹر کر رہے تھے، انہی کے ساتھ وہ تمام رابطے کیے جا رہے تھے۔ ہم اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ محدود سپورٹیو کارروائی وہ ہدف حاصل کر رہی ہے جس کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی جناب شیخ، کیا آپ نے انہیں فلسطینی قیادت کو یعنی اپنا موقف اور طریقہ کار کھل کر بیان کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جن سے سب سے زیادہ ہماری گفتگو ہوئی وہ استاد خلیل الحیہ تھے، جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ لبنان کا دورہ کر رہے تھے اور پھر واپس جا رہے تھے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محدود سپورٹیو کارروائی کے 2 مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے شہید امت سید حسن نصر اللہ کے ساتھ ایک ملاقات میں واضح طور پر کہا، ہم اب قائل ہو چکے ہیں کہ محدود سپورٹیو کارروائی ہی کافی ہے اور یہی مطلوبہ مقصد پورا کر رہی ہے۔ البتہ ان 2 مہینوں کے دوران بحث جاری رہی کہ شاید معاون اور محدود سپورٹیو اقدامات کافی نہ ہوں، لیکن حقیقت یہ سامنے آئی کہ اسرائیلی دشمن حد سے زیادہ وحشی اور سفاق ہے۔ اسرائیلی ریاست میں ایسی نئی پالیسیز اور طریقے نافذ ہو چکے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ امریکی حمایت مکمل اور کھلی ہوئی ہے تاکہ اسرائیل غزہ کے اندر جو چاہے کرے۔ تو ایسے غیر معمولی ظلم و جارحیت کے مقابل محدود سپورٹیو کارروائی سے زیادہ کچھ بھی مطلوبہ نتائج نہیں لا سکتا، کیونکہ آپ دشمن کو روک ہی نہیں سکتے۔ اگر روک سکتے تو ہم ضرور غور کرتے، لیکن ہماری پختہ رائے یہی بنی کہ محدود سپورٹیو کارروائی نے اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے تھے۔ آپ نے کس حد تک لبنان کے اندرونی حالات یعنی مختلف گروہوں کے اختلافات کو سنجیدگی سے مد نظر رکھا؟ آئیے میں آپ سے صاف اور شفاف بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ضروری ہے، اور یہ کہ اسرائیلی قبضے کا اثر صرف فلسطین پر نہیں بلکہ لبنان پر بھی ہے، کیونکہ لبنان کا بھی کچھ حصہ مقبوضہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہم لبنان کی خصوصیت کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ یعنی لبنان میں کچھ فریق ایسے ہیں جو ہماری کارروائیوں سے متفق نہیں ہیں۔ لبنان میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پالیسی الگ سے چلاتے ہیں، لیکن ایک ایسے ملک میں جس کے طبقات جڑے ہوئے ہوں یہ ممکن نہیں۔ اسی لیے ہم ہر فیصلے میں یہ بات مد نظر رکھتے تھے کہ لبنانی داخلی صورتحال کو نقصان نہ پہنچے۔ عملی طور پر اگر میں بات کروں تو کہوں گا کہ محدود سپورٹیو کارروائی یعنی غزہ کی حمایت، اس میں ہم نے یہ خیال رکھا کہ ہم غزہ کی مدد کریں لیکن لبنان کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور ہمیشہ شہید امت سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دہراتے تھے، ہم لبنان میں جنگ نہیں چاہتے۔ یہ کوئی خفیہ بات نہ رہی بلکہ کھلے عام بیانات میں بھی یہ بات کہی گئی۔ جب شہید امت سید حسن نصر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم لبنان میں جنگ نہیں چاہتے تو امریکیوں نے اپنے جنگی جہاز واپس بلا لیا جسے وہ پہلے سے تیار رکھے ہوئے تھے، تاکہ اگر حزب اللہ جنگ میں داخل ہو تو وہ بھی فوراً شریک ہو کر اسرائیل پر سے دباؤ کم کریں، یعنی اسرائیل کا ساتھ دیں۔ یہ ساری باتیں دوسروں نے بھی سمجھ لیں، بس عملی طور پر ہاں، ہم نے لبنان کی صورتحال کو پوری طرح مد نظر رکھا تاکہ ہماری کارروائی کی کارکردگی پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ تو آپ کا فیصلہ اجتماعی تھا، یعنی یہ صرف شہید سید حسن نصر اللہ کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا۔ یہاں ایک بات ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے، شہید امت سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں وہ ہمیشہ ہر مسئلے کو شورا میں پیش کرتے تھے، اور اگر کبھی ان کی اپنی کوئی رائے ہوتی اور وہ دوسری رائے کو سنتے اور وہ قابل قناعت ہوتی تو اپنی رائے کو بدل دیتے تھے۔ لہٰذا محدود سپورٹیو کارروائی کا فیصلہ غزہ کی حمایت میں شرکت کا شورا کے اندر متفقہ طور پر لیا گیا تھا، یعنی یہ فیصلہ متفقہ تھا، اجتماعی اور باہمی اتفاق رائے سے تھا۔ کیا فیصلہ اسی دن ہوا تھا؟ نہیں، پہلے دن نہیں، ہم نے پہلا قدم 8 اکتوبر کو اٹھایا، یعنی مزار شبا پر حملہ کیا۔ تو آپ لوگوں کا اجلاس کب ہوا؟ 2 دن بعد،
کیونکہ اس طرح کے معاملات میں فیصلہ فون پر یا صرف رابطے کے ذریعے نہیں لیا جا سکتا، اور اس وقت تو صورتحال ہی غیر متوقع تھی، اچانک سب کچھ ہوا، تو عملی طور پر فیصلہ اجتماعی تھا۔ ویسے بھی ہمارے تمام اہم فیصلے ہمیشہ مشاورت سے ہوتے ہیں۔ آخر میں سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اسی مشترکہ رائے کی بنیاد پر پوری جنگ کی قیادت کرتے تھے، جس پر ہم سب متفق ہوتے تھے، اور اجتماعی طور پر اس فیصلے کی حمایت کرتے تھے۔ مارکہ طوفان الاقصی ایک ایسی جنگ تھی جو اس تصور کے تحت لڑی گئی جسے وحدت الساحات یعنی محاذوں کا اتحاد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے شاید یہ بات قابل فہم تھی کہ غزہ کے بھائیوں نے آپ سے مطالبہ یا درخواست کی کہ آپ بھی اس مارکے میں شریک ہو، اسی وحدت الساحات کے تحت۔ لیکن میرا سوال جناب شیخ کھلے طور پر صاف صاف ہے، کیا آپ بھی ایسی کسی چیز کا حصہ تھے جسے ہم اصطلاحاً وحدت الساحات، وحدت اہداف کا اتحاد کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اگر وحدت الساحات کا مطلب ہے کہ آپ جنگ میں شریک ہو، تو وحدت الاہداف کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس بھی کوئی سیاسی آپریشن روم ہو جہاں آپ سیاسی معاملات، مذاکرات اور دیگر پہلوؤں پر گفت و شنید کریں۔ تو کیا ایسا ہوا یا نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بالکل واضح رہوں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے جسے وحدت الساعات یا وحدت الاہداف کے لیے آپریشن روم کہا جا سکے، جہاں لوگ جمع ہوں، بحث کریں، کردار تقسیم کریں، رپورٹیں بھیجیں اور موضوع پر تبادلہ خیال کریں۔ ایسا کوئی تنظیمی ڈھانچہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ وحدت الساحات کا تصور 1 یا 2 سال پہلے طوفان الاقصی سے قبل مباحثوں اور گفت و شنید کے دوران پیدا ہوا تھا۔ چونکہ ہمارے اہداف واضح اور متحد ہیں اور ہم سب ایک ہی کتاب سے رہنمائی لے رہے ہیں، تو کیا ہمیں ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم اپنے درمیان کوئی ایک وحدت الساحات کنٹرول روم کی ہم آہنگی کو عملی جامہ پہنائیں؟ یہ صرف ایک تصور تھا۔ وحدت الساحات کنٹرول روم ایک خیال تھا، مگر یہ کسی مخصوص تنظیمی شکل میں ڈھل نہیں سکا۔ جی ہاں، اسلامی جمہوریہ ایران کی موجودگی اس معاملے میں بنیاد ہے، اور مرکزی مسئلہ یعنی فلسطین اور القدس کی اہمیت بھی اسی میں بنیادی ہے، لیکن کوئی تنظیمی ڈھانچہ وجود میں نہیں آ سکا۔ جب طوفان الاقصی آیا اور وحدت الساحات کے عنوان کے تحت ایک فطری رد عمل کے طور پر سامنے آیا، تو وہ در حقیقت انہی مشترک اہداف کی وحدت کا نتیجہ تھا جس پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہم نے ہم آہنگی کا آغاز کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر محاذ نے اسرائیلی ریاست کا سامنا اپنی اپنی صورتحال اور اندازوں کے مطابق کیا۔ ایسا نہیں کہ کوئی مرکزی رہنمائی دے رہا ہو کہ آپ یہ دیں، آپ یہ کریں، اب ہم قوتوں کو ایک ساتھ ملا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی قیادت نے اجلاس بلایا کہ اس صورتحال میں ہم وحدت الساحات کے حصے کے طور پر کیا کر سکتے ہیں، یعنی کنٹرول روم کے حصہ ہونے کی حیثیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یمنیوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، عراقیوں نے بھی، ایرانیوں نے بھی سوچا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہر فریق نے اپنی سطح پر سوچا۔ جمہوریہ اسلامیہ ایران بھی طوفان الاقصی میں جو کچھ ہوا اس سے لا علم تھا؟ میری معلومات کے مطابق ایران لا علم تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حماس کی بیرونی قیادت کا ایک حصہ بھی لا علم تھا۔ اور ایران نے پھر اس صورتحال میں کیسا رد عمل دیا؟ ایران نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا جو ہم نے کیا، یعنی یہ بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ ہمیں بتایا گیا یا نہیں گیا، بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک فریضہ کہ ہم فلسطینی کاز کی ہر مرحلے میں مدد کریں۔ اب یہ جو مرحلہ ہے، اور وہ ایک اہم اسٹریٹجک مرحلہ ہے جس کا نام ہے طوفان الاقصی، تو سوال یہ ہے کہ ہم اس مرحلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق جو کچھ اس مرحلے میں ممکن تھا وہ پیش کیا اور انجام دیا۔ اور یہ مت بھولیں کہ ایران کی جانب سے عسکری، مالی، سیاسی، میڈیا، مشاورتی اور انٹیلیجنس سمیت ہر سطح پر امداد جاری رہی، اور ایران اس تمام معاملے میں سرگرم رہا ہے۔ جناب شیخ عزیز، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم اس گفتگو کے سب سے پیچیدہ اور سب سے مشکل مرحلے تک پہنچے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملاقات نہ تو ایک مکمل داستان ہے اور نہ ہی مکمل سوانح عمری، بلکہ ہم کچھ مراحل پیش کر رہے ہیں تاکہ آخرکار اصل تصویر تک پہنچے۔ شاید سب سے زیادہ پیچیدہ، تھکا دینے والا، مشکل اور دردناک مرحلہ پیجرز
اور وائرلیس ڈیوائسز کے دھماکوں کا مرحلہ ہے، اور اس مسئلے پر بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا چکی ہیں جو اب تک تصوراتی لگتی ہیں۔ کیا آپ نے اس پر کوئی تحقیق کی؟ کیا آپ کو معلوم ہوا کہ اصل میں کیا ہوا؟ کیا یہ انسانی غفلت تھی؟ کیا یہ کوئی غداری تھی یا کچھ اور؟ ہم نے ایک مرکزی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے جو اب تک اس پر کام کر رہی ہے، اور ابھی اس نے اپنا حتمی نتیجہ پیش نہیں کیا۔ مرکزی تحقیقاتی کمیٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر موضوع پر ذیلی کمیٹیاں بھی قائم کی ہیں، مثلاً پیجرز، شہید امت سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی جگہ، سید ہاشم صفی الدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کی جگہ، اور دیگر مراحل۔ یعنی ہم نے مختلف نکات پر کام کرنے والی کمیٹیاں بنائیں، اور ان سب کے اوپر ایک مرکزی کمیٹی ہے، اور وہ ابھی تک فعال ہے۔ البتہ میں آپ کو کچھ عمومی اصول ضرور بتا سکتا ہوں جو اب تک کی تحقیقات میں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ پیجرز کے مسئلے کی ابتدا ایک بہت بڑی خامی سے ہوئی، اور وہ تھی خریداری کے عمل میں۔ خریداری اس انداز سے ہو رہی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو گمان تھا کہ یہ خفیہ طریقہ ہے، معلوم نہیں ہوگا، اور اس کے لیے خاص میکانزم اپنایا گیا کہ یہ چیزیں مختلف ملکوں سے گزرتی ہوئی آئیں، تاکہ نہ ہی یہ معلوم ہو سکے کہ یہ حزب اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن یہ واضح ہو گیا کہ جو لوگ یہ خریداری کر رہے تھے یا جو کمپنیاں اس معاملے کو دیکھ رہی تھیں وہ عیاں ہو چکی تھیں، یا تو وہ براہ راست اسرائیلی کمپنی سے جڑی ہوئی تھیں یا اسرائیلی ان پر کسی مخصوص طریقے سے نگرانی کر رہے تھے، اور انہوں نے اس پورے سلسلے پر نظر رکھ کر اپنے حساب سے پیجرز تیار کر کے ہمیں بھیج دیے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کس سال کی بات ہے، یا کیا آپ کو معلوم ہے کہ تحقیقات میں کب پتہ چلا کہ جو پیجرز خریدے گئے تھے وہ ہیک شدہ ہیں اور ان میں دھماکہ خیز مواد نصب ہے، یا یہ صرف پچھلے چند مہینوں کی بات ہے؟ جی ہاں، یہی قسم کا پیجر۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیجرز کی جانچ کے لیے ایک نظام موجود تھا، اور نہ صرف پیجرز بلکہ دیگر چیزوں کی بھی ہم جانچ کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے دستیاب آلات اور معروف طریقوں سے جانچ کی، لیکن یہ بات سامنے آئی کہ جس قسم کا دھماکہ خیز مواد ان پیجرز میں رکھا گیا تھا وہ ایک غیر معمولی نوعیت کا تھا، ایسا کہ ہمارے موجودہ جانچ کے طریقے اس کی شناخت نہیں کر سکے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کسی اور طریقے سے جانچ کی ضرورت تھی یا کچھ اور اس جیسا۔ آپ چاہیں تو اسے کوتاہی کہیں یا نااہلی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری مصیبت دو پہلوؤں سے شروع ہوئی۔ ایک تو ہمیں علم نہیں تھا کہ خریداری کا سلسلہ افشا عیاں ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے ذرائع سے اس دھماکہ خیز مواد کی شناخت نہ کر سکے۔ اسی لیے یہ المناک نتیجہ سامنے آیا جس نے تقریباً 3000 بہن بھائی، بچے، عورتوں اور مردوں کو متاثر کیا۔ ان پیجرز کی موجودگی کے مقام کے حساب سے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ فقط آپ کی معلومات کے لیے 17 ستمبر کو پیجرز کا دھماکہ ہوا، 18 ستمبر کو وائرلیس ڈیوائس کا حملہ، اور 18 ستمبر کی شام کو ہماری شورا کا اجلاس تھا جو کہ ہمارے اور شہید امت سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آخری اجلاس تھا۔ وہ یقیناً بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اس معاملے پر تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل دینے کا حکم دیا کیونکہ یہ واقعہ بہت عجیب و غریب اور غیر متوقع تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بات آپ کو بتاؤں۔ دوسری بات تاکہ میں اس سیکیورٹی بریک کی تصویر کو مکمل کر سکوں، لوگوں کو بتا سکوں۔ ہمارے پاس ایک اور خامی بھی تھی جسے ہم نیٹ ورک آف کمیونیکیشنز کہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے متعلقہ بھائیوں کی جانب سے اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ یہاں جاسوسی ہو رہی ہے، وہاں بھی ہو رہی ہے، مگر اس وقت ہمارے علم میں یہ تھا کہ یہ جاسوسی صرف مخصوص مقامات پر ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جاسوسی تقریباً مکمل اور بہت وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ لہٰذا ہم اس حد تک جاسوسی کے بارے میں واقف نہیں تھے۔ تیسری بات، اسرائیلی فضائی نگرانی جو روزانہ 17 سال تک پورے لبنان میں پرواز کرتی رہی اور مختلف علاقوں، کھیتوں، پتھروں، در و دیوار، قریب کے مقامات کی تصویریں لیتی رہی، اس نے جغرافیائی تبدیلیوں کی کافی معلومات اکٹھی کر رکھی تھی کہ کہاں کیا چیز تبدیل ہوئی۔ ان کے پاس اب ان معلومات کی بنیاد پر یہ علم ہو چکا تھا کہ ہمارے پاس کہاں کتنی طاقت یا صلاحیت موجود ہے، اور ہمیں اس وسعت کے بارے میں، یعنی ان کی جانکاری کی وسعت کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا۔
ہم کچھ اور امور سے واقف تھے، کچھ حفاظتی تدابیر بھی کیں، کچھ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کیں، مگر اسرائیلیوں کو اس کے بارے میں مکمل علم تھا۔ بالکل صراحت سے کہتا ہوں کہ انسانی جاسوسی اب ایک معمولی چیز بن چکی ہے۔ اس بڑی مقدار میں معلومات کے مقابلے میں جو کہ جاسوسی، ڈرونز اور جغرافیائی کوارڈینیشن کے ذریعے حاصل کی گئی تھی، ہمارے لیے اب تک کوئی انسانی جاسوس سامنے نہیں آیا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اس معاملے میں واضح اور تفصیل سے بات کر سکوں۔ اور نہ ہی کسی اور قسم کی نہیں، اعلیٰ قیادت میں سے یا کوئی بڑا کمانڈر ہو۔ اعوذ باللہ، ہمارے پاس نہ ہی کسی بڑے انسانی جاسوس کی معلومات ہیں، نہ ہی کوئی ایسی معلومات ہیں کہ حزب اللہ کے اندر کسی اہم شخصیت یا قائد سے متعلق کوئی جاسوس ہوا ہو۔ اور جب تحقیق مکمل ہو جائے گی تو میں بالکل صاف گوئی سے عوام کو آگاہ کروں گا کہ آیا کوئی جاسوس، کوئی انسانی جاسوس تھا بھی یا نہیں، اور اگر ہوا تو کس سطح پر تھا۔ اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام کو معلوم ہو، لیکن اس وقت کے لیے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ جاسوسی، ڈرونز اور معلومات حاصل کرنے والے دیگر ذرائع کے ذریعے ہوا، اور یہی ہمارے لیے بنیادی مہلک ضربت ثابت ہوئی۔ یہ نقصان انتہائی بڑے پیمانے پر تھا، ہماری توقعات اور علم سے کہیں زیادہ۔ کیا یہ صحیح ہے کہ حزب اللہ نے دریافت کیا یا اندازہ لگایا تھا کہ پیجرز کے آلات بموں سے بھرے ہوئے تھے، اور جب اس نے تکنیکی طور پر مزید تحقیق کرنے کی کوشش کی تو اسرائیل کو علم ہو گیا اور پھر اسرائیل نے دھماکے کر دیے؟ آخری دنوں میں پیجرز پر مختلف طریقوں سے تحقیق کی کوشش ہوئی تھی، مثلاً کہ پیجرز کو توڑا جائے کچھ ایسا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ خرابی ہے جو سوالیہ نشان پیدا کر رہی تھی۔ یہ ہوا، لیکن کیا واقعی اسرائیلیوں نے اس لیے حملہ کیا کہ اسے ڈر تھا کہ حقیقت سامنے نہ آ جائے؟ یہ اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس اس بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی خیال نہیں کہ آیا یہی وجہ تھی یا اس نے صرف اس کو ایک بہانہ بنایا کہ یہ رد عمل ہے۔ ممکن ہے کہ یہ وجہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہو کہ آغاز کرنا ہے۔ جناب شیخ، کیا یہ بھی سچ ہے کہ ایک اور کھیپ حزب اللہ کے لیے فوجی سازوسامان کی تھی جو بموں سے بھری ہوئی تھی لیکن آپ تک نہیں پہنچی؟ جی ہاں، بالکل درست ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ تقریباً 1500 بم شدہ پیجرز کی ایک کھیپ ترکی میں موجود تھی، اور اس وقت عبوری حکومت کے وزیر اعظم جناب نجیب میقاتی سے رابطہ کیا گیا تاکہ وہ صدر اردوگان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ یہ سامان جو کہ ترکی ایئرپورٹ پہنچنے ہی والا تھا اسے لے کر وہیں تباہ کر دیں، کیونکہ یہ اسی سلسلے کا حصہ تھا۔ لیکن یہ رابطہ پیجرز کے دھماکے کے بعد ہوا، اور ہم نے اس پر فوری اقدام کیا تاکہ وہ ہمارے پاس نہ پہنچے، حالانکہ وہ پیجرز اپنے راستے کا ایک حصہ طے کر چکے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کتنی درست ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کہا گیا کیا مجھے اس طرح خبر ملی کہ وہاں لشکر اور مزاحمت کرنے والوں کے لیے جو زرہیں تھیں، یعنی لائف جیکٹس، وہ بھی آپ تک پہنچ سکتی تھیں اور وہ بارودی مواد سے بھری ہوئی تھیں، اور اگر وہ آپ تک پہنچ جاتی تو یہ ایک بہت بڑی تباہی ہوتی۔ ہم ہزاروں فوجیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، یعنی یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا کہ ایسا کچھ موجود تھا۔ جناب شیخ، پوری محبت اور وضاحت کے ساتھ میں ایک صحافی کے طور پر آپ کی صاف گوئی کا بہت شکر گزار ہوں، اور یہ صاف گوئی در حقیقت ایک شجاعت ہے، اور آپ کی گفتگو بلا شبہ عوامی رائے کو اطمینان بخشتی ہے کہ آپ ایک صاف گو، شفاف، شجاع، نڈر اور اطمینان دینے والے سیکرٹری جنرل ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ آپ کے ماحول، دوستوں اور حامیوں میں سے کچھ خدشات لاحق ہوں کہ آپ ایک وقت میں بہت طاقتور تھے اور جو کچھ ہوا وہ ہو گیا۔ اب شاید جنگ کے بعد آپ کچھ کمزور ہوں، تو آپ کس طرح سے اطمینان دلا سکتے ہیں کہ آپ کی صفوں میں اب کسی قسم کا رخنہ، درار یا اختلاف موجود نہیں ہے؟ دیکھیں جناب غسان، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جماعت، وہ حزب جو پیجرز، ٹریکنگ سسٹم، وائرلیس اور دیگر اہم صلاحیتوں پر ایک دن میں حملوں کی زد میں آئی ہو، جب اسرائیل کے 250 طیاروں نے مختلف مقامات پر 1600 فضائی حملے کیے ہوں، اور جس کے سیکرٹری جنرل شہید امت سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب سید شہید ہاشم صفی الدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی اہم کمانڈرز، معاونین، پہلی صفوں کے مجاہدین
اور یونٹس کے افراد شہید ہوئے ہوں تو اسرائیلی نظریے کے مطابق تو اس حزب کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو کچھ چند دنوں میں اس پر گزرا وہ کسی حزب کو مکمل ختم کرنے کے لیے کافی تھا، اور یہی ان کی توقع تھی۔ لیکن جب یہی حزب اللہ دوبارہ کھڑی ہو، مضبوطی سے میدان میں اترے اور صرف 2 مہینے کے اندر اسرائیل کو 27 نومبر 2024 کو جنگ بندی کے معاہدے پر آمادہ کرے، اور اس سب کے باوجود یہ حزب قائم رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس جماعت میں ایک داخلی قوت، افرادی و عسکری طاقت، اور ان دونوں سے بڑھ کر ایک عقیدہ، ایک روحانی کیفیت، ایک ایمانی صلاحیت موجود ہے جو ایک فرد کو 10، 20 بلکہ 30 افراد کے برابر قوت دے دیتی ہے۔ اگر یہ اندرونی طاقت نہ ہوتی تو جماعت نہ اٹھ سکتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت دوبارہ اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ پہلے جیسی قوت نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، وہ قربانیاں کہاں گئیں؟ فرق صرف یہ ہے کہ یہ عظیم قربانیاں ان شہداء کے درجات کو بلند کر گئیں، اور انشاءاللہ انہیں وہ مطلوبہ شہادت نصیب ہوئی جس کی وہ آرزو رکھتے تھے۔ اور اسی وقت ان قربانیوں نے ہمیں ایک نیا جوش و جذبہ دیا تاکہ ہم اس امانت کو تھامے رکھیں، آئندہ نسلوں کی تربیت کریں، اور ہم اور ہمارے اہل و عیال اور ہمارے مزاحمت کار ایک نئے مرحلے کی طرف بڑھیں۔ میں نے جنازے میں کہا تھا، میں نے کہا ہم ایک نئے مرحلے کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس نئے مرحلے کے اپنے تقاضے ہیں، اپنے وسائل، اپنے اوزار اور اپنی حکمت عملیاں ہیں، لیکن ہم اپنے موقع پر قائم ہیں۔ اور بالکل میں نہ صرف یہ کہ مطمئن، بلکہ میں کہتا ہوں آپ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم موجود نہ ہوں، یا یہ کہ ہم کمزور ہوں، یا یہ کہ ہم اس مستقبل کو نہ حاصل کر سکیں جو ہم چاہتے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم موجود نہ ہوں، یا یہ کہ ہم کمزور ہوں، یا یہ کہ ہم اس مستقبل کو حاصل نہ کر سکیں جو ہم چاہتے ہیں؟ یہ جماعت، یہ حزب اللہ، جس کے ایسے عظیم رہنما شہید ہو چکے ہیں اور جس کے ایسے زخمی ہیں، جائیے اور سنیے کہ پیجرز کے زخمی کیا کہتے ہیں۔ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ انسان حیران رہ جائے۔ جتنی ان میں روحانیت اور بلند حوصلہ ہے، ہر فرد بالکل درست مقام پر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو سنیے، ہمارے اہل و عیال کیا بات کر رہے ہیں، انہیں سنیے، وہ کس قدر وابستگی رکھتے ہیں، کس قدر خوش ہوتے ہیں جب اپنے شہید بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3 چلے گئے، ابھی 2 باقی ہیں، یا ایک گیا، ابھی ایک اور باقی ہے۔ جوان، عورت، بوڑھا، بچہ، یہاں تک کہ 8-9 سال کے لڑکے لڑکیاں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ گویا انہوں نے سیاسی شعور کسی بین الاقوامی یونیورسٹی سے حاصل کیا ہو، بالکل سمجھ بوجھ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسی قوم، ایسی عوام، ایسی جماعت، ایسی مقاومت، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ شکست کھا جائے؟ نہیں، وہ شکست نہیں کھاتی۔ ہاں، ایک سخت ضرب لگی ہے، درست ہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، درست ہے، لیکن ہم نے ابتدا ہی سے اعلان کیا تھا کہ حزب اللہ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کچھ لوگوں نے تنقید کی، لیکن وہ سن ہی نہ سکے کہ کامیابی کس چیز میں ہوئی۔ ہم تو ہمیشہ فتح کو کسی چیز سے جوڑتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ حزب اللہ نے تسلسل کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو روک دیا کہ وہ لبنان کے اندر پیش قدمی نہ کر سکے، نہ بیروت تک پہنچ سکی، نہ سیدہ تک۔ حزب اللہ نے کامیابی حاصل کی کہ لبنانی عوام کے درمیان جو ہم آہنگی ہے وہ قائم رہی، اسرائیل کوئی فتنہ برپا نہ کر سکا۔ حزب اللہ نے کامیابی حاصل کی کہ اسے مکمل ختم نہیں کیا جا سکا، اسرائیلی ہدف پورے نہ ہو سکے، اور ہم اب بھی قائم ہیں۔ یہ ہے ہماری فتح۔ فتح صرف یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ جیت لیا جائے، اصل فتح یہ ہے کہ آپ کا سفر جاری رہے۔ اور کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک ایسی مزاحمت جو محدود وسائل کے ساتھ اسرائیل، امریکہ اور مغربی دنیا کے ایک حصے کا سامنا کر رہی ہے، کیا یہ آسان ہے؟ روزانہ 3 سے 4 طیارے اسرائیل کے لیے ٹنوں اسلحہ لے کر آ رہے ہوں، یہ کوئی خیالی بات لگتی ہے؟ وہ 600 طیاروں کی بات کرتے ہیں، 100 سے زائد بحری جہاز، سب کے سب ہتھیاروں سے بھرے ہوئے۔ پوری دنیا اس چھوٹی سی مزاحمت حزب اللہ کا سامنا کر رہی ہے،
اور وہ پھر بھی اس سب کے باوجود اپنے قدموں پر قائم ہے، اور اسرائیل اس سے ایک معاہدہ کرتا ہے، وہ بھی لبنانی ریاست کے توسط سے، اور آج تک ہم کھڑے ہیں، ثابت قدم ہیں۔ اب انسان کیا کہے کہ یہی ہے مزاحمت کے تسلسل کی فتح۔ میں لوگوں کو، عوام کو یقین دلاتا ہوں، ہم باقی ہیں، ہم ثابت قدم ہیں، اور سوال یہ ہے اسرائیل اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ وہ اسرائیل اپنے کام جاری رکھتا ہے، اپنے حملوں، اپنی خیانت کے ساتھ۔ فرض کریں کہ اسرائیل اپنی جارحیت جاری رکھتا ہے، تو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اب جو جارحیت کا انداز اسرائیل نے اپنا رکھا ہے اور جسے وہ آہستہ آہستہ ترقی دے رہا ہے، اور جو حالیہ حملے ضاحیہ بیروت کے جنوبی علاقے پر کیے گئے، جن میں بغیر کسی جواز کے 9 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ سب اسرائیلی کوشش کا ایک حصہ ہیں جو مکمل طور پر 100% امریکی تعاون اور ہدایت کے تحت ہو رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل نے خود کہا کہ ہم نے ضاحیہ پر حملہ کرنے سے پہلے امریکیوں سے مشورہ کیا، اور وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ وہ امریکیوں سے مشورہ کرتا ہے۔ اور آپ نے ان کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ بالکل 100% انہوں نے امریکیوں سے مشورہ کیا، اور کیا وہ امریکیوں کے بغیر کچھ ایسا کر سکتے ہیں؟ خود امریکہ کا منصوبہ یہی ہے کہ جو ہم جنگ سے حاصل نہ کر سکے وہ سیاست کے ذریعے حاصل کریں۔ تو جب وہ سیاست کے ذریعے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں دباؤ ڈالنا ہوگا، اور وہ دباؤ اسرائیل کے ذریعے ڈالتے ہیں۔ عملی طور پر ہم ہمیشہ صبر نہیں کر سکتے، آخرکار ایک حد ہوتی ہے، کب، کیسے اور کس طریقے سے، یہ میرا مقام نہیں کہ میں وقت یا طریقہ کار کا تعین کروں۔ لیکن اگر اسرائیل اور اس کے پیچھے امریکہ اور ان کے پیچھے جو بھی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر زیادہ دباؤ ڈالیں گے تو اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، تو وہ کبھی بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے، جتنا چاہیں دباؤ ڈال لیں۔ ہم نے صاف اعلان کر دیا ہے، ہم مقابلہ کریں گے جب ہمارے پاس اس کا فیصلہ ہوگا، اور ہمارے پاس صرف 2 راستے ہیں، فتح یا شہادت۔ ہمارے پاس ہتھیار ڈالنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ آپشن سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو انہیں رک جانا چاہیے اور اس معاہدے پر عمل کرنا چاہیے جس کے وہ پابند ہیں، تاکہ لبنانی ریاست مناسب طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ اور یہاں میں صدر جمہوریہ لبنان جنرل جوزف اون کو اور تمام لبنانی ذمہ داران کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، صدر پارلیمان نبی بری کو بھی، اور دیگر تمام متعلقہ رہنماؤں کو۔ اس وقت میں ہر ایک کا الگ الگ نام نہیں لے سکتا، لیکن میں نے دیکھا کہ ضاحیہ پر بمباری کے بعد کتنا خوبصورت منظر تھا۔ لبنانی ریاست کے تمام اہم ادارے ایک ہی موقف پر تھے، آرمی چیف اسی موقف پر، مزاحمت بھی اسی موقف پر، حزب اللہ اور عمل اور بہت سے اتحادی بھی ایک ہی موقف پر۔ اور جب ہم اس موجودہ مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو جناب شیخ نے پاس ضروری ہے کہ ہم جناب سید شہید امت رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے مرحلے پر بھی بات کریں۔ ویسے بھی ہم عام طور پر سید حسن کے قتل کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہنا پسند کرتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ شہید ہوئے، شاید دینی، عقائدی، انسانی اور جذباتی وجوہات کی بنا پر، اور دیگر اسباب بھی ہو سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کسی مناسب وقت میں اس مسئلے کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ لیکن براہ کرم مجھے ذاتی طور پر اس شہادت کے کچھ پس پردہ حالات واضح کیجیے۔ اس لمحے میں وہ دھماکہ اور یہ بات کہ آپ سب اس وقت حیرت زدہ ہو گئے کہ وہ یعنی جناب سید اس جگہ پر موجود تھے جہاں وہ عموماً قیام کرتے، گفتگو کرتے، ملاقاتیں کرتے اور اپنے آپریشن روم کی نگرانی کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کے تناظر میں اس ذاتی لمحے میں آپ پر کیا گزری؟ آپ کے دل میں کیا احساسات تھے؟ شہید امت سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت صرف پوری دنیا کے لیے ایک غیر متوقع واقعہ نہیں تھی، بلکہ ہمارے لیے بھی ایک صدمہ تھی۔ اگر آپ اس وقت سے پہلے مجھ سے پوچھتے کہ تمہارا کیا تصور ہے تو میں یہی کہتا کہ ہم سب مر جائیں گے لیکن جناب سید باقی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر کے لحاظ سے، طاقت، شجاعت اور سب سے بڑھ کر الہی توفیق کے اعتبار سے ان میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو بقا کی طرف اشارہ دیتی تھیں۔ یہ شاید اس امانت یعنی ذمہ داری کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ اجل کب آتی ہے،
موت نے کب آنا ہے۔ ہمیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ جناب سید حسن اسی وقت میں شہید ہوں گے، لیکن ساتھ ہی شاید ان کا حق تھا کہ وہ اب راحت پائیں اور اعلیٰ مقام کی طرف بلند ہو جائیں۔ دیکھیے، ہمارے نزدیک شہادت سب سے بڑا اعزاز ہے، اور انہوں نے یہ سب سے اعلیٰ اعزاز حاصل کیا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ بس نحن خسرنا الخسارة علينا. نحن ما بنبكي لأنه لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ہوا ہے، اور ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ وہ چلے گئے۔ وہ تو سکون میں ہیں، وہ راحت میں ہیں، وہ بلند مقام پر ہیں۔ انہوں نے ایک راہ متعین کی اور یہ راستہ ابھی جاری ہے۔ ہم اس لیے روتے ہیں، ہم اس لیے غمگین ہیں کہ ہم ان کی صلاحیتوں کا، ان کی قوت کا، ان کے لہجے، ان کے جذبے اور اس جوش و ولولے کا بدل کہاں سے لائیں۔ لیکن یہ تو سنت حیات ہے، موت نے آنا ہے۔ ہم دیندار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ موت برحق ہے اور شہادت بھی ایک برحق انجام ہے۔ جہاں تک میرے ذاتی احساسات کا تعلق ہے تو میں خود حیران رہ گیا۔ میں خود سے سوال کر رہا تھا، کیا واقعی وہ شہید ہو گئے؟ شاید غلط خبر ہو، شاید جب ملبہ ہٹایا جائے تو پتہ چلے کہ وہ کسی کمرے میں محفوظ تھے۔ یہاں تک کہ اگلے دن بھائیوں نے حتمی خبر دی کہ ہم نے ان کا پیکر ڈھونڈ نکالا ہے۔ واقعی ہمارے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ ہم اب اس کے بعد کیسے آگے بڑھیں، کیونکہ ہماری فکر میں شہادت کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک قوت ہے، ایک اور آغاز ہے، ایک غذا ہے، ایک دوا ہے، ایک تحریک ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس شہادت سے توانائی حاصل کر کے صحیح راستہ اختیار کریں؟ اللہ ہمیں اپنی توفیق سے اس راہ پر استقامت عطا کرے۔ جناب شیخ، ہم کچھ دیر پہلے جناب سید شہید امت کی شہادت تک کی بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد کے حالات واضح ہونا شروع ہوئے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جناب سید ہاشم صفی الدین کو سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا ہے، لیکن ہم نے تو ابتدائی دنوں ہی سے بلکہ ابتدائی لمحات میں آپ کو دیکھا اور پہچانا، شاید اس لیے کہ آپ نائب سیکرٹری جنرل تھے۔ تو یہ ایک قدرتی امر تھا۔ پہلا ظہور عوام کے لیے کسی قدر حیران کن تھا۔ میں سچ کہوں گا جناب شیخ، اگرچہ اس پہلی تقریر کا مضمون سچا اور مضبوط تھا، لیکن ظاہری انداز سے یہ محسوس ہوا کہ گویا آپ کسی غیر معمولی کیفیت میں ہے، اور اس کا اثر کچھ منفی اور کچھ مثبت دونوں طرح تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے منفی سمجھا اور کچھ لوگوں کو اس بات پر اطمینان ہوا کہ کم از کم آپ موجود ہیں۔ اگر اجازت ہو تو کیا آپ اس پہلے ظہور کی کچھ پس پردہ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ پہلی مرتبہ 30 ستمبر کو سامنے آیا، یعنی جناب سید کی شہادت کے 3 دن بعد۔ کیونکہ میں نائب سیکرٹری جنرل تھا، اور چونکہ نائب سیکرٹری جنرل نئے سیکرٹری جنرل کے انتخاب تک اس کی جگہ پر کام کرتا ہے، تو ضروری تھا کہ میں سامنے آ کر بات کروں، اور ہم ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر بھی نہیں پہنچے تھے۔ برائے کرم یہ بتائیے گا کہ وہ خطاب کرنے کا فیصلہ آپ کی اپنی مرضی سے اور ذاتی تھا؟ یہ فیصلہ میری طرف سے تھا، لیکن میں نے یہ بات جناب سید ہاشم صفی الدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ کی۔ میں نے ان سے بات کی اور کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ عوام کی حالت بہت مشکل میں ہے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں اس کی تائید کرتا ہوں، واقعی آپ کو سامنے آ کر بات کرنی چاہیے۔ یہی وہ مشورہ تھا جو ہمارے درمیان طے پایا، اگرچہ باقی بھائیوں کے ساتھ کچھ مشکل پیش آئی، کیونکہ ہمارا ماحول اس وقت انتہائی نازک تھا اور ہم مشکل میں تھے۔ ہمارے بھائیوں نے ہمیں ایک 3 کمروں والے فلیٹ میں رکھا ہوا تھا تاکہ میں محفوظ رہوں۔ اس عرصے میں جب جناب سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انتظامی امور سنبھالے ہوئے تھے، میرے پاس سیاسی انتظام تھا، یعنی جو وہ مجھ سے کہتے میں اسے انجام دیتا تھا۔ لیکن جب شہادت واقع ہوئی تو اب مجھ پر لازم ہوا کہ میں خود بات کروں۔ ہم نے، یعنی میں نے اور حاج محمد عفیف رحمۃ اللہ علیہ نے باہم طے کیا کہ ہم ایک ماہر کو بلائیں
جو کام کو جانتا ہو اور انجام دے سکتا ہو اور صرف ایک ہی ہو، اسے ہمارے سیکیورٹی کے بھائی لے کر آئیں اور کسی مقام پر لے جا کر ریکارڈنگ کی جائے۔ ہمارے سیکیورٹی کے بھائیوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو ایک اور جگہ لے جائیں گے تاکہ وہاں ویڈیو ریکارڈنگ کی جا سکے۔ میں نے پوچھا کب؟ کہنے لگے کل صبح انشاءاللہ۔ پھر میں سو گیا۔ تقریباً رات کے 1 بجے ایک بھائی جو میرے ساتھ تھے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے سوچا شاید کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پوچھا خیر ہے؟ کہنے لگے ہمیں ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے۔ میں نے کہا کون سی ویڈیو، کون سا پیغام؟ کہا جو ویڈیو ہم کل صبح ریکارڈ کرنے والے تھے وہ ابھی کرنی ہے۔ میں نے کہا ابھی اس وقت رات کے؟ میں تو سو رہا تھا، کم از کم چہرہ دھو لوں، تھوڑا سا خود کو سنبھال لوں، 15-20 منٹ چاہیے۔ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ویڈیوگرافر آ چکا ہے۔ میں نے کہا وہ بھی آ چکا ہے؟ کہا جی ہاں۔ بس میں سمجھ گیا کہ اب بات کرنی ہے۔ اور ہاں ایک اور چیز جو میں نے پہلے ہی کر لی تھی وہ یہ کہ میں نے ویڈیو کے لیے اپنی گفتگو پہلے ہی رات کو تیار کر لی تھی، البتہ یہ سوچ کر کہ کل صبح ریکارڈنگ ہوگی نہ کہ ابھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہاں ریکارڈنگ کریں گے؟ کہنے لگے دوسرے کمرے میں۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور نیچے تھوڑا سا تنزل کا راستہ تھا۔ میں نے کہا یہ کیسا ہے؟ اتنی چھوٹی جگہ ہے، کہاں ریکارڈ ہوگا؟ کہنے لگے فکر نہ کریں، فوٹوگرافر اس کام میں ماہر ہے۔ جسے آپ نے عاشورۂ زلزلہ کا نام دیا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ ہمارے اوپر 10 دن ایسے گزرے 27 تاریخ سے 7 تاریخ تک کہ حملے ایک کے بعد ایک ہوتے چلے گئے۔ ہم ان کا پیچھا بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ بس اتنا ہی وقت ملتا کہ تھوڑا سا سمٹ سکیں یا لوگ آپس میں کچھ بات کر سکیں، خاص طور پر جب عام ذرائع ابلاغ اور رابطے کے وسائل کمزور پڑ گئے، کیونکہ وہ سب ہیک اور مانیٹر ہو چکے تھے۔ لیکن الحمدللہ ہم پھر بھی قائم رہے۔ جو کچھ ہوا جناب شیخ وہ آپ کی عمومی مشکل صورتحال کا ایک عکس تھا۔ اس کے بعد جناب سید ہاشم صفی الدین شہید ہو گئے اور آپ نے ذمہ داری سنبھالی۔ جب آپ نے ذمہ داری سنبھالی تو آپ کی ذات گرامی پر سب سے بڑا چیلنج اور ذمہ داری فوجی عمل، جنگی نظم و نسق کا تھا۔ یہ بات معروف ہے کہ جناب شیخ نعیم قاسم ایک ممتاز منتظم ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے سیاسی، انتظامی، پیشہ ور، سماجی، علمی، لیکن آپ کے بارے میں یہ معروف نہیں کہ آپ فوجی تخصص رکھتے ہیں یا آپ نے اس کی باقاعدہ ٹریننگ لے رکھی ہو، اور اچانک آپ نے خود کو ایک ایسے عہدے پر پایا جس میں آپ فوجی عمل کے ذمہ دار جنرل سیکریٹری بن گئے، صاف گوئی سے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ جناب شیخ کیا واقعی آپ فوجی عمل کی قیادت کر رہے تھے یا جیسا ہمیں بتایا گیا ایرانی فریق آیا اور اس نے فوجی کارروائی کی بات دور سنبھال لی؟ فیصلہ کس کا تھا؟ احکامات کہاں سے آ رہے تھے؟ حزب اللہ میں سیکریٹری جنرل مجلس جہادی کا سربراہ ہوتا ہے، یعنی وہ فوجی کارروائی کی نگرانی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے تو لازم ہوا کہ ہم زیادہ گہرائی سے سیکھیں، زیادہ رابطہ کریں، ان قائدین سے ملیں جو اس میدان کے ماہر ہیں، تاکہ اس کام کو درست انداز سے چلا سکیں۔ میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو مجھے میرے بھائی نے کہی تھی۔ کیا وہ بھائی فوجی کمانڈروں میں سے تھے؟ ایک ایرانی فوجی کمانڈر تھے اور ایک لبنانی، مگر وہ حزب اللہ کا حصہ نہیں تھے۔ دونوں نے مجھ سے براہ راست گفتگو کی، اگرچہ اور لوگ دوسرے مقامات پر باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی نسبت حیران ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے آپ جنگی مارکہ کیسے چلا رہے ہیں؟ آپ کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کسی جماعت یا مزاحمتی تحریک کو چلانے کے بنیادی تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ اول، انسان کے پاس انتظامی صلاحیت ہونی چاہیے۔ دوسرا، اس کے پاس سیاسی فہم ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ جماعت کیا چاہتی ہے اور اس کا ہدف کیا ہے۔ اور تیسرا، اس کے پاس تجربہ اور مہارت تاکہ وہ جماعت کی مجموعی صورتحال، اس کی صلاحیتوں اور داخلی ڈھانچے پر نگاہ رکھ سکے، تبھی وہ اس عمل کو چلا سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں میرے پاس الحمدللہ موجود تھیں۔ میں جناب شہید سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ شورا کا رکن تھا اور 32 برس تک نائب سیکریٹری جنرل رہا۔ شورا میں جناب سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شرکت کرتے، فوجی ڈھانچے کی منظوری شورا میں ہوتی، فوجی کمانڈروں کے ناموں کی منظوری
شورا میں دی جاتی، سیاسی فیصلے بھی شورا ہی میں ہوتے۔ واقعی معاف کیجیے، فوجی کمانڈروں کے نام بھی؟ جی ہاں، اہم فوجی کمانڈروں، معاونین اور یونٹ کے سربراہان کے نام شورا میں طے پاتے تھے۔ اسی طرح ممکنہ جنگی اقدامات جیسے کہ وادی جرد کی لڑائی، یا جب ہم شام گئے، یا جب ہم اسرائیلی حملے کا جواب دیتے تھے، یا دیگر مشابہ امور، یہ سب شورا میں پیش کیے جاتے تھے۔ وہاں کہا جاتا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہمارے پاس یہ تجویز ہے، مجلس جہادی نے یہ کہا ہے، اس طریقے سے حملہ کیا جائے، فلاں میزائل داغا جائے، فلاں ڈرون اڑایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہمارے پاس یہ معلومات موجود ہیں کہ فوجی فیصلہ کیسے صادر ہوتا ہے۔ میں نے اس بھائی سے یہ بھی کہا کہ کسی قائد سے یہ لازم نہیں کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ بندوق کی نالی کی لمبائی کتنی ہے، یا گولہ بارود اور ڈرونز کے درمیان تکنیکی فرق کیا ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کا اجمالی اندازہ ضرور ہوتا ہے، یہ تو ماہرین کا کام ہوتا ہے، وہ آ کر پوچھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، تو سیکرٹری جنرل کہتا ہے میں حیفا پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں آپ اس طریقے سے یا اس طریقے سے حملہ کر سکتے ہیں، یہ منصوبہ نتیجہ دے گا اور یہ منصوبہ فلاں رد عمل ظاہر کرے گا اور فلاں اثر ڈالے گا، اور اس کے بعد پھر سیکرٹری جنرل فیصلہ کرتا ہے دوسری حکمت عملی اپناؤ۔ اس کے لیے کوئی بڑی فوجی مہارت کی ضرورت نہیں۔ مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت، یہ حزب اللہ ایسے ہی چل رہی تھی جیسے کسی جماعت کو اس کا سیکرٹری جنرل چلاتا ہے۔ ہمارے علاوہ کوئی دوسرا جماعت کو نہیں چلا رہا تھا، ہرگز نہیں، بلکہ پہلے ہی دن سے ہم نے جو نظم قائم کیا، اس میں ہر روز تقریباً 200 یا تھوڑا زیادہ یا کم میزائل داغے جاتے رہے۔ یہ سب منظم فیصلوں کے تحت ہوتا تھا۔ جب تل ابیب کو اکیلے نشانہ بنایا جاتا تو اس کا الگ فیصلہ ہوتا، کوئی بھی یونٹ از خود یہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب بنیامین نتنیاہو کے گھر پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کی الگ منظوری دی جاتی ہے۔ جب وہ اتوار آیا جسے انہوں نے خود سیاہ اتوار کا نام دیا، 24 نومبر کو، جس میں 370 میزائل، ڈرونز اور دیگر حملے کیے گئے، تو وہ بھی منظور شدہ فیصلہ تھا۔ یعنی تل ابیب کا معاملہ کوئی اتفاقیہ چیز نہیں تھی؟ نہیں، کوئی چیز اتفاقیہ نہیں تھی، ہر چیز فیصلوں پر مبنی تھی، شورا کی مرضی سے، اور سیکرٹری جنرل عسکری قیادت کے ذریعے مسلسل نگرانی کر رہے تھے۔ جی ہاں، ایرانی مشاورت موجود تھی اور ہم ان کی ہر مدد اور مشورے پر شکر گزار ہیں، لیکن فیصلے ہمارے تھے جن کا تعلق ہماری داخلی ساخت اور ہمارے طرز نظم سے ہے، الحمدللہ۔ بلکہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، میری تیسری تقریر جیسے ہی ختم ہوئی فوراً بمباری شروع ہو گئی۔ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے سامنے آئیں؟ اگر پہلے سے منصوبہ بندی نہ ہوتی تو یہ ہم آہنگی ممکن نہ تھی۔ بہرحال الحمدللہ قیادت موجود تھی۔ میں یہاں ایک اہم بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، پوری عسکری قیادت بھرپور انداز میں موجود تھی اور کوئی ایک فوجی مقام بھی خالی نہیں تھا۔ ہم نے بہت تیزی سے متبادل افراد تعینات کر دیے۔ جو افسانوی استقامت ہم نے محاذ پر دیکھی، اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو ان نوجوانوں کا تھا جو میدان میں موجود تھے، جو پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈٹے رہے، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے، چاہے دنیا سے رابطہ منقطع ہی کیوں نہ ہو جائے۔ انہوں نے واقعی ایک تاریخی کارنامہ رقم کیا ہے۔ دوسرا حصہ وہ تھا جو باہر سے آ رہا تھا، یعنی مدد، بمباری، فائر سپورٹ، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آخری لمحے تک مجاہدین خیموں تک اور پچھلی محاذ کی جگہوں تک پہنچ رہے تھے۔ ہر چیز منقطع نہیں ہوئی تھی، البتہ کچھ جگہیں ایسی ضرور تھیں کہ جہاں تک ہم پہنچ نہیں پائے۔ یعنی انسانی مدد پہنچ رہی تھی؟ جی بالکل، انسانی مدد بھی پہنچ رہی تھی اور عسکری مدد بھی، یعنی کچھ ضروریات بھی ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ یہ سب کچھ اس فوجی نظم و نسق سے جڑا ہوا تھا جو ہم نے قائم کر رکھا ہے، اور سیکرٹری جنرل اسی فوجی نظام کے ساتھ اس کی ضروریات، ترجیحات، فیصلوں وغیرہ میں مسلسل مشغول تھے۔ الحمدللہ تعالی، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس راستے پر ثابت قدم رہیں۔ آخر میں بات کسی ایک تکنیکی معاملے پر رکتی نہیں، کیونکہ ہمارا سارا نظام، ہماری پوری حزب اللہ، صرف فوج یا صرف سیاست نہیں، بلکہ ہماری پوری حزب اللہ، پوری جماعت میں سب کچھ اکٹھا ہے۔ یہ ایک جماعت ہے جس میں ہر فرد سیاسی بھی ہے، فوجی بھی ہے،
اجتماعی بھی ہے، بس فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کو فوجی ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے، کسی کو سیاسی ذمہ داری اور کسی کو اجتماعی، وگرنہ ہم سب ایک ہی نظام کا حصہ ہیں۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کی آج کی پیشکش کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔